अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को, और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ बहुत लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF यानी कि मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान नज़दीकियाँ हो गई हैं। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ PTI का एक वफ़द असद कैसर की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं, और उस मुलाकात से भी पहले मौलाना फजलुर रहमान एक धुएंधार इंटरव्यू दे चुके हैं जिसमें भरपूर इंकशाफात कर चुके हैं। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं थे, बल्कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGI ने अपोजिशन की जमातों के लीडरान को इकट्ठा करके ये कहा था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, लिहाजा फिर तहरीक अदम एतमाद आ गई थी। तो जब से मौलाना ने ये कहा है उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक भौंचाल है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बार बार इस क्लिप को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देखें इमरान खान का जो बयानिया था आखिरकार वो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान के साथ हम आंगी तो उनकी नहीं है सियासी तौर पे, रवायती तौर पे देखा जाए, अब नज़दीकियाँ हो रही हैं, फ़िलहाल भी हो रही हैं। ये नहीं कि हो चुकी है, इत्तेहाद बन चुका, लेकिन नज़दीकी हुई है, मतलब कि डायलॉग के ऊपर आए हैं, टॉकिंग टर्म्स पे आए हैं, इकट्ठे बैठकर बात करने के लिए तैयार है। इस हद तक इत्तफाक ज़रूर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF में कि दोनों ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को दोनों ने कहा है कि जाली हैं, जाली मैंडेट है, धांधली शुदा इंतखाबात है, धांधली शुदा नताइज हैं, और दोनों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। इस हद तक इत्तफाक दोनों में अभी तक है, और इससे आगे क्या दोनों आपस में इकट्ठे बैठ के कोई हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे? PTI कहती है कि हो सकता है, यानी कि जो कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर हैं, शेर अफजल मरवत वगैरह, ये वो उनका इस तरह का स्टेटमेंट है कि चाहे हुकूमत में बैठें चाहे अपोजिशन में बैठें, इकट्ठे बैठेंगे। ये शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट है। लेकिन शेर अफजल मरवत का ये भी कहना है कि इमरान खान को जब बताया गया मौलाना फजलुर रहमान के ताज़ा तरीन स्टांस मौक़िफ़ के बारे में, तो इमरान खान ने भी खुशी का इजहार किया। अब लोग ये हैरान है कि ये दोनों करीब कैसे हो सकते हैं, PTI और JUIF। तो वो इमरान खान साहब जो है, उनका जो फॉलोअर है, वो इमरान खान के हवाले से मेरे ख़्याल में उसका माइंडसेट ये है कि खान साहब का जो डिसीजन है उसको वो एक्सेप्ट करता है। और अगर इमरान खान पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लेते हैं JUIF को साथ लेकर अपोजिशन में बैठने का, क्योंकि हुकूमत तो बनाने सर्टनली नहीं जा रहे हैं अगर अपोजिशन में बैठ रहे हैं, तो अगर अपोजिशन में PTI भी बैठी है, JUIF भी बैठे हैं, और दोनों बात कर रहे हैं इलेक्शन में धांधली या जाली मैंडेट की, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और उससे अगर मौलाना फजलुर रहमान या JUIF के हवाले से माजी में इमरान खान साहब कोई तनकीद नज़रियाती बुनियादों पे करते रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि वो माजी की बात है, और ये मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट है, हाल है, और हाल में आप किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे होकर कोई एक वाज़े पोजीशन अगर लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ने माजी के सारे इख्तलाफात भुला दिए हैं, या माजी के इख्तलाफात अगर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाल में आप किसी एक नुक्ते पर कोई इकट्ठी पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हैं तो दोनों सियासी जमातें। अगर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सादिक संजरानी, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं लेने हुकूमत बनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी भी किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, तो मौलाना ने सीधा सीधा जी कह दिया कि ये तो जनरल बाजवा जनरल फैज़ ने कहा था, तो तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान के ख़िलाफ़। अब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की हवाले से ख़बर यह है कि उन दोनों के करीबी ज़राए ने मौलाना के स्टेटमेंट की तरदीद की है, और दोनों ने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, और मौलाना को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त करें, क्योंकि जनरल फैज़ तो उस वक्त DGI के ओहदे पर थे ही नहीं जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो तो कोर कमांडर पेशावर लग चुके थे जाके। तो मौलाना फजलुर रहमान को ये पता ही नहीं है कि जी वो तो थे ही नहीं। पहली बात ये आई है। दूसरी बात ये आई है जनरल बाजवा के हवाले से,
جو ان کے قریبی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جنرل باجوہ کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ایک ملاقات ہوئی تھی جب مولانا لانگ مارچ کر رہے تھے اور وہ جنرل باجوہ کے گھر پر ہوئی تھی، اور وہ اتنی خوشگوار ملاقات نہیں تھی۔ اور دوسری ملاقات بقول جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے 26 مارچ 2022 کو ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اکیلے نہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کی تمام سیاستدان، جن میں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، شاہ زین بگٹی، خالد مقبول صدیقی شامل تھے۔ اور یہ جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور ساتھ ایک اور جنرل بھی تھے، اور ان 2 جرنیلوں کی ملاقات اس وقت کی اپوزیشن جتنی بھی ہے ان کے ساتھ ہوئی تھی، یہ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو جنرل باجوہ کے ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی تھی، اور جو مولانا نے کہا کہ جی سارے سیاستدانوں کو بٹھا کر جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے یہ کہا تھا کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اور پھر وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے، تو ملاقات کی حد تک تو جنرل باجوہ کی طرف سے بھی مانا جا رہا ہے کہ جی جنرل باجوہ تھے اور ایک اور جرنیل تھے۔ اب وہ نام نہیں آیا لیکن ایک اور جرنیل تھے، مولانا کہتے ہیں جنرل فیض تھے۔ اچھا بہرحال، اور دوسرا ملاقات مولانا نے کہا سب کے ساتھ ہوئی تھی، جنرل باجوہ بھی مان گئے کہ سب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب لیکن آگے جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملاقات کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھیجا تھا۔ عمران خان کے کہنے پر دونوں جرنیلوں نے اپوزیشن کے لیڈران سے بات کی تھی، اور اپوزیشن کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آئیں۔ یہ جنرل باجوہ کا کلیم ہے، ان کا دعویٰ ہے، ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ضرور تھی، لیکن اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کریں اور اپوزیشن کو کنونس کریں کہ وہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آئیں۔ اور جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اس کے اوپر حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ حلف پہ کہہ سکتے ہیں، حلفیہ بیان اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ تو ابھی تک کی یہ سچویشن ہے کہ مولانا فضل الرحمان کمان سے تیر نکال چکے اور وہ جا کے سیدھا نشانے پہ بیٹھے، اور اس کے بعد سے اتنا اس کی مطلب کہ اس کا اثر ہے اور اتنی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک بھونچال ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا نیریٹو آخر کار درست ثابت ہوا، گواہی آ گئی، شہادت مل گئی، اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہ گواہی بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ عمران خان کے بدترین سیاسی مخالف مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر اس وقت کی اپوزیشن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تھی۔ تو جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ اب جنرل باجوہ اپنا موقف دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے دور کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ اپنا اگر سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ موجودہ یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے دور میں جو تھی، یہ سمجھتی ہے کہ اب اس طرح آرام سے کہہ دینے سے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا، جرنیل ایسے نہیں ملے تھے تو ایسے ملے تھے، اور یہ نہیں کہا تھا تو یہ کہا تھا، اور اس خود سے نہیں ملے تھے اور کسی کے کہنے پہ ملے تھے، تو ان باتوں سے میرا خیال ہے اب اتنا کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو کافی حد تک معاملات اب کلیئر ہو چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی واضح طور پہ سیاست میں مداخلت ہے جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر جنرل باجوہ کے نیریٹو کو بھی درست مان لیا جائے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے کہنے پہ اپوزیشن سے ملے تھے کنونس کرنے کے لیے کہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آئیں، تو بھی یہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا یا کسی سٹنگ جنرل کا تو کام نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے چیف آف دی آرمی سٹاف اس ٹائم پہ کہ سر میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام تو ڈیفنس ہے پاکستان کا، تو میں تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال وہ مان رہے ہیں کہ وہ گئے۔ اچھا، جنرل باجوہ اپنی تقریر میں ریٹائر ہونے سے پہلے کہہ چکے ہیں ہم تو اے پولیٹیکل ہو چکے تھے، فروری 2021 کی کوئی ڈیٹ انہوں نے دی تھی کہ اس میں ہم تو اے پولیٹیکل، 20 یا 21 کی ایک ڈیٹ دی تھی کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو چکے تھے۔ اب مولانا نے جو کہا ہے اس کے جواب میں جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع سے جو جیو چھاپ رہا ہے، اگر جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے بیان کوئی درست مان لیا جائے تو بھی یہ اے پولیٹیکل نہیں ہے، تو بھی یہ پولیٹیکل ہے، اور جو آئینی کردار ہے فوج کا، خاص طور پہ چیف آف دی آرمی سٹاف کا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیوں اس کے مطابق نہیں ہے اور کیوں ایسا کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے، یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ سٹوری تھی اہم ترین جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے
حوالے سے کہ جی یہ خبر آئی کہ جی پی ٹی آئی نے کہا ہے امریکہ سے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا نوٹس لیں یا اس کے اوپر بات کریں. تو اب اسد کیسر کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, اور اب کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا یو ٹرن, انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ سے ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, کوئی مطالبہ نہیں کرتے. اور اسد کیسر نے کہا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی عنصر یا عناصر کو اندرونی معاملات پر بیان دینے کے ہم حق میں نہیں ہیں, تو ہم اپنی عدالتوں کے پاس یا اپنے اداروں کے پاس جو ہیں وہ اس حوالے سے ہی بات کریں گے. دھاندلی کی امریکہ کے حوالے سے اب بات نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے وہ نیریٹو ٹیک اپ کیا بھی تھا بیرونی سازش والا, جو بعد میں اندرونی بنا دی گئی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے, اور یہ مولانا فضل الرحمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے اندرونی کی طرف. تو اگر مثال ہے آپ نے وہ لیا بھی تھا اس وقت بیانیہ کہ امریکہ کی مداخلت پر حکومت بننی یا گرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ٹھیک جائز مطالبہ ہے کہ امریکہ کی مداخلت اس حد تک نہیں پاکستان میں ہونی چاہیے کہ یا تو وہ حکومت بنائے یا گرائے. لیکن امریکہ ایز ون آف دی بگیسٹ ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ کسی دوسرے ملک میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے, اور اگر اس میں جمہوری اقدار کی نفی ہو رہی ہے کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے حوالے سے, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے. یہ اسد کیسر صاحب کو نہیں سمجھ آیا, میرے خیال میں پی ٹی آئی کو نہیں سمجھ آئے اس لیول پہ. آئی ایم شیور کہ عمران خان کو اس حوالے سے سمجھ ہوگی, کیونکہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں بولا بھی تھا, مجھے یاد ہے, کہ امریکہ صرف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز جس کا چیمپئن بنتا ہے اور اس کے لیے کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں, اس کے لیے کھڑا ہو پاکستان کی حد تک, تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی اب, اور یہ یہاں پہ کچھ صحافی, کچھ اینکر پرسنس, کچھ میڈیا پرسنس نے اس بنیاد پہ تنقید کے دیکھے جی وہ امریکہ کو پہلے کہتے تھے امریکہ کی مداخلت کر رہا ہے, اب خود امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ الیکشن کے اوپر بات کرے. تو بھائی بات کرنے کا کہا جا سکتا ہے, بات ہو بھی سکتی ہے. پاکستان میں بھی تو امریکہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, امریکہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان میں ہندوستان کے حوالے سے, ہندوستان پاکستان کے حوالے سے بات تو ہوتی ہے. کوئی چائنا امریکہ کے حوالے سے, امریکہ چائنا کے حوالے سے بات کرتا ہے, یوکرین رشیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ادھر سے برطانیہ کا وزیر اعظم کرتا ہے, ادھر سے اقوام متحدہ کا جو اپنا ہیڈ ہیں وہ بھی کرتے ہیں, سیکریٹری جنرل جو ہے. تو اس طرح سے بات کرنے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اور یہ جو مورلز, کیونکہ دیر از سم تھنگ کالڈ انٹرنیشنل لا, اور انٹرنیشنل لا کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی بات کرتی ہے, امریکہ از اے پارٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی. الیکشنز کے اوپر, ڈیموکریسی کے اوپر, ان کے حق میں, ہیومن رائٹس کے حق میں پوری دنیا بات کرتی ہے, پوری سویلائزڈ ورلڈ بات کرتی ہے. اور جنگ کے خلاف اور اپنا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور ملٹری کورٹس کے خلاف بھی پوری مہذب دنیا بات کرتی ہے اور بات کرنے کا حق رکھتی ہے. تو اگر امریکہ سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جائے کہ جی وہ پاکستان میں کیونکہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے یا اس پہ نظر رکھے یا اس کے حوالے سے کوئی موقف اختیار کرے, تو یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے. یہ امریکہ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کے بارے میں, جو کہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو مہذب دنیا ہے وہ کچھ کامن ویلیوز جو شیئر کرتی ہیں اس کو وہ انڈورس کرتا ہے, کامن ویلیوز کو انڈورس کرتا ہے. سو کامن ویلیوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے, وہ ویلیوز جو کہ سب شیئر کرتے ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ہاں اب آگے پاکستان کے کچھ ایکسکلوسیو انڈیویجول میٹرز ہیں انڈیپینڈنٹلی جس کو پاکستان کو دیکھتے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کے ہیں, اسی طرح دیگر ملک, اس پر نہیں بات ہو سکتی, اس پر نہیں مداخلت ہو سکتی. تو یہ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ایک ہی کیٹیگری میں ڈل جاتی ہے, یا بات ہو سکتی ہے یا بات نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہوتا. کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں, کچھ ایشوز ہوتے ہیں ایک کیٹیگری میں جن پہ بات ہو سکتی ہے, کچھ معاملات ہوتے ہیں جن میں مداخلت نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس میں مداخلت کی بات نہیں ہے, بات ہو سکتی ہے, اور وہ معاملہ تھا جس میں مداخلت نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا.
آئی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھ آئے اور ایمی بلا وجہ اس بات سے نہ کنی کھائیں کہ جی ہم پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ ہم امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹینس لیں، ایک اصولی موقف لیں۔ بہرحال یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی، جس کو اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے تھے، اس میں عمر ایوب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ان کے لیے حمایت کے لیے ریکویسٹ کرنے کے لیے اسد کیسر صاحب گئے تھے۔ تو یہ آج کے ویلاگ کی آخری خبر ہے کہ عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا گیا وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور میاں اسلم اقبال کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ دو نام سامنے آئے ہیں، ان کے حوالے سے اب لابنگ ہو رہی ہے۔ ہونا کیا ہے، حکومت کس کی بننی ہے، یہ ابھی تک کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم 2 مل رہی ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 کا جو سربراہ ہیڈ تھے مولانا فضل الرحمان، جو اس کو ہیڈ کرتے تھے، چیئر کرتے تھے، جن کی سربراہی میں پی ڈی ایم آگے چلتی تھی اور بنی تھی، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ کر مل چکے ہیں، یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، دونوں قریب ہیں، اور یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔